नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जापान से हमायूं मुग़ल आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं डेली कोई ना कोई आपको रिपोर्ट पेश कर रहा होता हूँ किसी बहन भाइयों के साथ जापान में जो रह रहे हैं, उनके उनके हालात, उनके दुख दर्द, उनसे कोई लाइव इंटरव्यू और क्रॉस टॉक पेश कर रहा होता हूँ। आज मैं चाह रहा था कि मैंने एक नया एक सिस्टम शुरू किया है। मेरे एक आईटी इंजीनियर्स हैं जो मुझे सेटअप करके दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मुग़ल साहब थोड़ा आप इसमें लाइव किया करें डेली 5-10 मिनट। तो आज जो मैं लाइव बात करना चाह रहा था वो ये कि मैं आज 2-3 दिन से जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, लोगों को भी दिखाता हूँ। लेकिन वो कहते हैं मुग़ल साहब आप सिर्फ शेयर करते हैं, उसके अपने कमेंट भी लिखा करें। तो सबसे जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में अभी बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहूँगा, देखिए मेरी उनके साथ मोहब्बत जो है ना, पुरानी मोहब्बत है, बहुत पुरानी मोहब्बत है। और दूसरा मैं बता दूं कि तबलीगी जमात वालों के साथ मेरा बहुत ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है। उसके लिए मैं थोड़ी सी एक अपनी कारगुजारी थोड़ी सी सुना दूं आपको, क्योंकि मेरा ख्याल है जितने भी जापान में या जितने भी मेरे तबलीगी बहन भाई या दोस्त यार हैं वो सारे जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, मतलब तकरीबन 10 साल पहले जो है ना, कि मतलब मेरे एक प्रोफेसर थे गॉर्डन कॉलेज के, वो जमात में कहीं आए यहाँ जापान, और वो एक मस्जिद में गए। और कोबे मस्जिद थी, कोबे मस्जिद एक बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पे। उन्होंने एक अपना जो दावत का काम करते हैं, तो मैं भी वहाँ इत्तफाकन गया हुआ था। तो नमाज ख़त्म होने के बाद वो, जैसे आपको पता है कि तबलीग जमात वाले खड़े हो जाते हैं, भाई हाँ भाई हमारे साथ नगद कौन चलेगा, 10 दिन कौन लगाएगा, 40 दिन कौन लगाएगा। तो मुझे सब बात समझ नहीं आई, मैंने कि क्या कह रहे हैं, और लोगों ने खड़े होकर हाथ उठाने शुरू कर दिए, हाज़र जनाब हाज़र। मैंने उस वक्त समझ नहीं आई, तो मैंने बड़े गौर से देखा तो वो बुज़ुर्गों की जमात थी। बुज़ुर्गों की जमात समझ लें कि मस्तूरात की जमात कहते हैं। कर्नल इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हयात दे, अभी मेरा ख्याल आशूरा की वो जमात में होंगे वहाँ पे रायमंड में। वो उनके अमीर थे, और उनके साथ उनकी मिसेस, जितने भी 5 मतलब हमारे अमीर थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी मस्तूरात के साथ तशरीफ़ लाए हुए थे। तो जब वो मस्जिद में देखे तो मुझे जब बातचीत इस तरह शुरू की तो वो एकदम से तल्लुकात निकाल लेते हैं। जब मैं देखा तो मैं एक जो थे वो प्रोफेसर थे मेरे, प्रोफेसर रियाज साहब गार्डन कॉलेज के। मैं कहा यार मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। मैंने कहा जी मुझे भी आपकी बातों से लग रहा है मैंने आपका लेक्चर कहीं सुना हुआ है, कि जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं तो मुझे बात कुछ समझ आ रही थी। बहरहाल वो इत्तफाकन वहीं पे मैं एक दोस्त के पास ठहरा हुआ था कोबे मस्जिद के करीब। तो ऐसा हुआ कि सुबह जब हुआ कि कुछ तकरीबन फजर की नमाज के बाद देखा कि दरवाज़ा नॉक हुआ। मेरे दोस्त हैं जिनके घर में ठहरा हुआ था, तो देखा वो बुज़ुर्ग सारे आए वहाँ पे मेरे पास। कहने लगे आपसे हमने कुछ 5-10 मिनट की बात करनी है, तो अगर आप हमें 5-10 मिनट देते हैं। मैंने कहा सर आपको पता कैसे लगा कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? तो कहने लगे बस हमें पता लग गया था कि आप कहाँ पे ठहरे हुए। तो मेरे पास आई जब, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चले आए बुज़ुर्ग बैठें, बातचीत की। फिर तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की, कहने लगे देखिए मुग़ल साहब हमें आपके बारे में बताया गया यहाँ पे, मस्जिद वालों ने भी और सब जो कम्युनिटी के लोग हैं जानते हैं कि आप प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रेटर हैं, और आप मतलब जापान की कोर्ट में भी, मीडिया में भी, और मतलब फेमस पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें सिर्फ आप 3 दिन दे दें। मैंने कहा सर किसके लिए? कहने लगे 3 दिन इसके लिए कि हमारी तर्जुमानी आप कर दें। मैंने कहा तर्जुमानी? मैंने कहा किस चीज़ की तर्जुमानी? कह लगे हम दावत के काम में आए हुए हैं, तो हमारे साथ मसला ये हो रहा है कि मर्दों में तो हमारा बयान होता है, बात समझ आ जाती है लोगों को, लेकिन जब हम मस्तूरात में बयान करते हैं तो हमारा कोई रिस्पांस वहाँ से कूल रिस्पांस आता है। हमें कुछ समझ नहीं आती कि उन जापानीज़ औरतों को हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं। तो मैंने कहा बुजुर्गो आप अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कल वापस जाना है, क्योंकि कोबे और फुकुओका एक बहुत डिस्टेंस है। मतलब आप समझ लें कि कोई 1.5 घंटे की फ़्लाइट भी हो सके, लेकिन ट्रेन तकरीबन 4 घंटे के शिनकानसेन पे लगते। मैंने कल वापस जाना है, तो मैं इंशाल्लाह बंदोबस्त करके आता हूँ आपके पास। कहने लगे नहीं हमें कल आपकी ज़रूरत है, नगद कैश बोलते हैं। मैंने कहा जी बुजुर्गो तुम की कह दो कैश? कहने लगे देखिए आप हमारे बरखुरदार हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि देखिए कि बुज़ुर्गों का एहतराम करना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, और मेरी तो उनसे मोहब्बत थी। तो वो ये कि जब मैंने कहा चलें बुज़ुर्गों मैं आपके साथ चलता हूँ कल दूसरे दिन। तो हुआ ये कि जब मैंने गया उनके साथ, तो जब उन्होंने मस्तूरात में बयान किया, मैंने उनकी जब ट्रांसलेशन की, मतलब इंटरप्रिटेशन तर्जुमानी की, तो वो हैरानगी की बात हुई कि वो बहुत सारी जो जापानीज़ औरतें तो मुसलमान होनी शुरू हो गई। तो अमीर साहब कहने लगे देखा ना हमें पता था कि हम इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वो जो वक्त से जो हमारी बात समझाने की थी वो
آپ جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں وہ ہر کوئی یہاں پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ گاڑیوں والے ہیں، ان کو اتنی جاپانی نہیں آتی، وہ ہیلو ہائی تو کر لیتے ہیں، لیکن جو دین کی بات ہے، جو پروفیشنل بات ہوتی ہے، اس کو بتانا جس طریقے سے آپ بتائیے۔ میں بڑا خود حیران ہوا، میں نے کہا یہ بزرگوں یہ تو میں تو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو جب عورتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو وہ بڑے روئے، امیر صاحب کہنے لگے یار آپ نہیں جاؤ، ہمارے ساتھ ٹھہر جاؤ یہاں پہ 2-4 دن ہو۔ میں نے کہا سر میں نے آپ کا 3 دن کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے میں نے سہ روزہ لگا لیا آپ کے ساتھ۔ تو امیر صاحب کہنے لگے اچھا، جب وہ 3 دن پورے ہوئے میں واپس آنے لگا تو ہوا یہ کہ وہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، دین والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، تو ویلتھی ہیں سب لوگ، تو کہنے لگے مغل صاحب آپ چارج کرتے ہیں نا، تو یہ تو آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے پر ڈے کی، پلیز آپ ٹھہر جائیں، جتنے آپ کو پیسے چاہیے ہم دیں گے، آپ ان کے ساتھ ترجمانی کریں، کیونکہ ہماری جو بیوی ہیں وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں، جاپنیز بیوی ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمارے میاں نے آج تک ایسی بات نہیں سمجھائی جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بزرگوں ٹھیک ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ لیکن کہ دین کا کام اور افیکٹ ہونا، مجھے بھی اتنا سچی بات ہے، میں جو جرنلسٹ ہوں مجھے دین کا اتنا نہیں پتہ، لیکن جب جماعت کے ساتھ آپ نکلتے ہیں تو ان کا تو بڑا اثر ہوتا ہے، تو میں نے بڑا اثر لیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ دین جو ہے وہ جو کتابوں میں پڑھنے سے ہے یا حدیثیں پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے وہ نہیں ملتا، وہ تو آپ کی نالج ہے، لیکن اصل میں کہتے ہیں کہ یہ چل کے دیکھنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جب آپ چلیں گے دین کے راستے پہ تب آپ کو دین سمجھ آئے گا، کتابوں سے میڈیا سے اس طرح آپ کو دین نہیں سمجھ آئے گا۔ تو میں نے کہا امیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں، تو مجھے آپ 3 دن دے دیں، میں ذرا واپس چلا جاؤں، میں اپنا کاروبار وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ کو پتہ کہ یہاں جاپان میں 3 دن نکال لیں تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں آپ ہمارے لیے 10 دن نکال کے آئیں، ایک اشرا لگائیں ہمارے ساتھ اور ہمارے یہ اس میں مدد کریں۔ تو میں نے کہا سر میں آ جاؤں گا، پیسے کی بات نہیں۔ اور ہوا یہ کہ جب میں گیا ان کے ساتھ تو وہ 3 سے 10 دن، 10 سے 20 دن، 20 سے 40 دن میں ان کے ساتھ ہی، میں نے کہا چلے جا اب اللہ دے راستے نکل پہ چلو مانیاں ٹر پہ بوریا بستر تو رکھا ہوا، تو فرسٹ ٹائم۔ دوسرا ہے کہ مجھے تو ایک مطلب وہ استادوں کی جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں برخورداری کرنا، ان کی عزت کرنا جو ہے نا ان سے سیکھنا، یہ مجھے میرے ماں باپ نے سکھایا کہ پتر دنیا میں دیکھیں 3 استاد ہوتے ہیں، ایک استاد تو تمہارا جو ہے نا گھر میں ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارا جو ہے نا فزیکل استاد ہوتا ہے۔ دوسرا استاد تمہارا وہ ہوتا ہے جو کہ استاد تمہیں اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کی تم قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔ اور تیسرا استاد آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کی روح کی پرورش کرتا ہے، آپ کی روح کو پروان چڑھتا ہے۔ تو اس طرح کے روح کی پروان چڑھانے والے استادوں کی تمہیں تقریباً 100 بھی ملیں تو وہ بھی کم ہے، ان استادوں سے سیکھتے جاؤ۔ تو وہ میرے استاد تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب وہ ہوتے ہوتے یہ ہو کہ وہ میرا پورا ان کے ساتھ چلا لگ گیا جاپان میں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں جاپان میں جتنے تبلیغ والے بھائی ہیں، دعوت کے کام کرنے والے، سب لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں کبھی بھی مشورے میں بھی جاتا ہوں ان کے۔ تو جب گیا اس کے بعد اینڈ پہ پھر انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے مغل صاحب آپ پاکستان کب آتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تقریباً 3-4 مہینے بعد جاتا رہتا ہوں پاکستان۔ کہنے لگے نیکسٹ ٹائم آپ آئیں تو پلیز آپ ہمارے پاس رائمنڈ ضرور آئیں۔ میں نے کہا سر میں ضرور حاضر ہوں گا۔ لیکن جب میں نے ان سے باتیں چیزیں کی تو میں نے کہا سر یہ بتائیں، مجھے تو دین کا اتنا نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ لگا یہ تو بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے کہا سر یہ تو زبردست، یہ تو آرگنائز آپ کی مطلب ایسوسیشن لگتی نہیں ہے لیکن بہت بڑی آرگنائزیشن ہے۔ میں نے کہا آپ کے جو ذمہ دار کون ہیں، مطلب اس کی عشورہ کیا ہے، سارا سسٹم؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر ہیں، مطلب دنیا کے امیر ہیں۔ جب انہوں نے نام بتایا انہوں نے کہا حاجی عبدالوہاب صاحب، تو مجھے کلک کی بات تھوڑی سی۔ تو میں نے کرنل صاحب سے بات کی، کرنل صاحب میں نے کہا صاحب میں ضرور حاضر ہوں گا، لیکن دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں اور میری خواہش ہوگی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، تو آپ میرا ان سے انٹرویو کروا دیں گے؟ وہ کہنے لگے بسم اللہ، کیوں نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے، آپ کو انٹرویو بھی کروائیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا چلے یار کسی بزرگ کا، دین والی ہستی کا انٹرویو، ڈیلی تو ہم اس طرح لائیو ٹاک ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو میں کہتا ہوں نا، میڈیا کا کام جو ہے نا وہ آپ لگائی بجائی نہیں بلکہ پازیٹیو چیزیں دکھانا بھی کام ہوتا ہے، اور انٹرویو کریں لوگوں کے، اچھے لوگوں کے، ان کی دل کی بات لوگوں کو پہنچائیں۔ تو یہ کام میں نے وہاں سے شروع کیا کوئی 10-12 سال پہلے، کہ میں نے لوگوں کے انٹرویو کرنے شروع کیے، لوگوں کی دل کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ہوا یہ کہ جب میں پاکستان گیا تو انہوں نے لاہور میں مرائیونڈ میں گیا، پوری جماعت ایئرپورٹ پہ لینے آئی ہوئی تھی، وہ مغل صاحب آ گیا، میں کہا صدقے جاؤں، میں کہا سر یہ ویلکم کیسے کر رہے ہیں؟ اور جب میں گیا ادھر تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آپ پہلے وہ حاجی صاحب سے ملنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تو ہم کوشش کریں گے آپ کو ملوا دیں، تو اس دوران آپ ہمارے ساتھ ایک 10 دن لگا لیں۔ اور میں نے کہا میں اب چلا تو لگا ہوا تھا، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، بوریا بسترا اٹھائیں، مسجدوں سے مسجدیں جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی کسی کے دروازے پہ جائیں، کبھی ادھر سے گالیاں کھائیں، کوئی کدھر سے گالیاں کھائیں۔
میں نے کہا یار یہ پاکستان میں اتنا وہ ان کے بستر اٹھا کے پھینک دیں، میں نے خود ایکسپیرینس کیے. وہ میں نے پھر کرنل صاحب سے کہا، میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے کیا لگے، دیکھا نا یہ دین جو ہے نا یہ نا چل کے سیکھنے کا نام ہے، پڑھائی سے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو استادی نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں. بہرحال جو بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ ان کے ساتھ ہوتے وہاں پہ بھی 10 دن 20 دن میرا وہ وہاں پہ بھی چلا لگ گیا. میں نے کہا جی وہ حاجی صاحب کا کب ملا، کہ جی اچھا آپ کو اگلے ہفتے ملا دیں گے، اگلے ہفتے کرتا کرتے انہوں نے میرا چلا لگوا لیا وہاں پہ. بہرحال اینی ہو میں آپ کو جو کنٹینیولی میری اپنی ایک کارگزاری ہے سنا رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے کرنل صاحب سے کہا، میں نے کرنل صاحب وہ جناب وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ حاجی صاحب سے ملوانا ہے مجھے، کہہ رہے ضرور. اس کے بعد واقعی میں سچی بات بتاؤں، میری ملاقات ہوئی حاجی عبدالوہاب صاحب سے. میں نے کہا جی 10-15 منٹ کا مجھے انٹرویو دے دیں آپ. کہنے لگے دیکھیں آپ انٹرویو کر سکتے ہیں لیکن ریکارڈنگ نہیں ہوگی، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، بس آپ وربلی انٹرویو کریں، جو کچھ پوچھنا ہے لکھ لیں آپ جو کچھ. میں نے کہا مسئلہ ہی نہیں. میں نے کہا مین تو چیز ہے کہ انسان کی روح کو جو ہے نا وہ آپ نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے، روح لے کے اس کو آپ پھر جیسے بھی آپ اس کو، اب میڈیا اس کو کاٹ پیٹ کے غلط دکھائے گا تو غلط ہو جائے گا، پازیٹیو دکھائے تو پازیٹیو ہو جائے گا. اب وہاں جو میں نے چیز دیکھی وہ میں وہیں پہ اینڈ پہ آگے بات کرنا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ مجھے ایڈوائس کی حاجی عبدالوہاب صاحب نے، وہ میں اپنی ذاتی بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. جب میں بیٹھا وہاں پہ تو حاجی صاحب نے کہتے بسم اللہ بسم اللہ بیٹھے، انہوں نے کھاڑا چھوڑ کے مجھے دیکھ کے بٹھا لیا ساتھ. ان کے جو بھی وہ مرید تھے، شاگرد تھے، جو ماننے والے، انہوں نے بٹھا دیا کہ مغل صاحب بیٹھے ہیں آپ. تو مجھے کہنے لگے کہ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا جی میں جرنلسٹ. کہتے جرنلسٹ تو آپ نے چلا لگا لیا. میں نے کہا جی بس لگا لیا ہے، کرنل صاحب کے ساتھ تھا. کہنے لگے نہیں جرنلسٹ کے لیے تو 1 سال ہوتا ہے، یہ تو چلے سے کام نہیں چلے گا، آپ 1 سال لگائیں. اور میں نے کہا سر آپ بزرگ آدمی ہیں، دیکھ لیں میں نہ داڑھی رکھتا ہوں، میں اپنے فالو تو کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ تم سے بغیر داڑھی کے کام لے گا. ہاں میں نے کہا سر اچھا یہ کوئی اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، میں فالو تو نہیں کر رہا. میں مین مقصد میرا جو نیت تھی میں نے آپ کو بتا دی. میری نیت میں نے کس نیت سے چلا لگایا کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کا میں انٹرویو کروں گا، یہ میری دلی نیت ہے. کہنے لگی آپ کی نیت بہت اچھی تھی، اچھا کیا آپ نے ملے. انہوں نے 10-15 کی بجائے میں بتاؤں تقریباً 1 گھنٹہ مجھے بٹھائی رکھا اور بڑا زبردست واز کیا. ہو سکتا ہے اس کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہو، لیکن وہ باتیں میں کبھی آپ کو پھر کبھی ڈیفینیٹلی بتاؤں. ابھی لائیو جا رہا ہوں تو میرا خیال ہے پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہوگا، جاپان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. مور دین 5000 پیپلز آر واچنگ اٹ ہیئر. تو حاجی صاحب نے ایک بات کی جو میں بات کرنا چاہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں مسلک اس وقت بھی بڑا مشہور تھے. اس وقت بڑی ان کی تقریریں کیسٹیں چلتی تھی، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، کیسٹیں ریکارڈیں. تو مجھے انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے دیکھیں آپ ہمایوں مغل اب جو ہے جرنلسٹ ہیں، آپ سے میں ایک بات کہوں گا. وہ بات کہنے لگے جو میں طارق جمیل سے کہتا ہوں وہی بات میں تم سے کہوں گا. کہنے لگے میں طارق جمیل کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کیونکہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ مولانا کی جو تقریریں ہوتی ہیں گرم جوشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ واز کرنا، تو تبلیغ کا یہ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مزاج تو نہیں ہے. لیکن ان کہنے لگے میں ہمیشہ طارق جمیل صاحب کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو طارق جمیل، تم ہمیشہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہو نا، تم مخلوق کو مخلوق سے ملانے والی بات کرتے ہو. یہ میں سچی بات بتاؤں نہیں، مجھے ابھی وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی باتیں یاد آ رہی ہیں. کہنے لگے کہ دیکھو طارق جمیل تو مخلوق سے مخلوق کو ملانے والی بات کرتے. میں نے کہا سر یہ مخلوق سے مخلوق والی بات کیا تھی؟ کہنے لگے مخلوق یہ ہے نا کہ آپ مخلوق ہیں اور آپ مخلوق سے مخلوق ملاتے ہیں کہ آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی، پریاں ملیں گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، گیو اینڈ ٹیک، مطلب کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا. تو آپ مخلوق کو مخلوق سے ملا رہے ہیں. تو کہنے لگے اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جب تک وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جب گیو اینڈ ٹیک، جب تک آپ کو کسی جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہیں بتایا جائے گا تو وہ لوگوں کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کہنے لگے میں ہمیشہ طارق جمیل سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھو مخلوق کو خالق سے ملانے والی بات کرو، مخلوق کو خالق سے ملانے والی بات کرو. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور میں تمہیں بھی یہ کہوں گا، تم جرنلسٹ ہو، جو بھی لکھو بولو ہمیشہ اس میں ایک چیز کا ایسنس رکھو کہ مخلوق کو خالق سے ملانے والا جو ہے نا اس میں ایسنس ہونا چاہیے، اس میں کوئی کہیں نہ کہیں اس میں جوڑ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، لیکن اینڈ بھی جا کے اس کو کسی طریقے سے خالق کے ساتھ ملانے والی بات کریں. تو یہ میرے دل کے اوپر بڑی بات لگی اور اس دن سے پھر میں واقعی طارق جمیل صاحب کا تو بہت ہی مطلب دل میں ہمارا رسپیکٹ بھی ہے. اور پچھلے سال ابھی مطلب ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ملاقات بھی ہے. اور طارق جمیل صاحب کو ہم یہاں جاپان بلانا چاہ رہے تھے اور پروگرام نہیں تھی کہ آئیں یہاں پہ، ان کے چاہنے والے بہت ہیں. تو وہ مجھے جو اب میڈیا کے اندر جو باتیں نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیے میڈیا جو ہے نا وہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو ہے نا کہ جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ از ناٹ، میں خود میڈیا کا، میں خود جرنلسٹ ہوں، لیکن دیکھیے وہ بزرگ آدمی ہیں،
ان سے معافی منگوانا. دیکھیں معافی منگوا کے انہوں نے تو خود ہی دیکھیں نا شکرانے وہ تو ہمیں بھی یہ کہتے تھے بس یار تمہیں کوئی گالیاں دیتا ہے چپ کر جایا کرو, تمہیں کچھ کہے تو بس گھر میں بیٹھ جایا کرو. مطلب آپ نے کسی کے بارے میں وہ برا نہیں کہنا. تو یہ میں نے خود جو تبلیغ کے سے سیکھا ہے سارا کام, اور یہ میں اپنے جرنلزم میں بھی میں اس کو استعمال کرتا ہوں. اور حاجی عبدالوہاب صاحب نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ دیکھو اب تم جہاں کہیں بھی ہو, تم دنیا میں گھومتے ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, لنڈن ہو, تمہیں جہاں کہیں بھی یہ مشورہ ہوتا ہے ان کا تبلیغ والوں کا, کہنے لگے آپ نے تبلیغ کے مشورے میں ضرور جوڑنا ہے, کبھی نہ کبھی رب آپ سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوگا, بغیر داڑھی والوں سے کام لیتا ہے. تو آج تک میں سچی بات ہے آپ دیکھیں کہ یہاں جاپان کا جو ہماری عاشورہ ہے, میں ہمیشہ کبھی تک میں نے ان کا مشورہ مس نہیں کیا. میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں, جو کچھ میں اپنی ان کے ساتھ مدد کر سکتا ہوں. اور ہوا یہ کہ جتنی بھی جماعتیں آتی تھیں, یہ میری گیلری ہے. اب دیکھیں کہ شروع میں یہاں فکوکا میں کوئی مسجد نہیں تھی. مسجد بننے سے پہلے ہماری خواہش تھی کوئی مسجد بن جائے, لیکن کیا ہوا کہ وہ بتاؤں کہ تبلیغ جماعت والوں کی ویسے ہی مسجد بنی. وہ جماعتیں آتی تھی میری گیلری میں ٹھہرتی تھی, میں ان کو یہاں ٹھہراتا تھا, یہاں قالین بچھا دیے, میں کہتا سو جاؤ یار سب کچھ, کھانے پکانے, اور یہاں سے بنا کے پھر وہ لے جانا یونیورسٹی میں لوگوں کو دعوت دینی. اور اللہ کرتے کرتے اب تو مسجد بن گئی, اور مسجد میں لوگ بھی آباد ہو گئے ہیں. آج تو مطلب رمضان کی وجہ سے ایسا ہے. تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو ہے نا ایسی باتیں کرنا, مجھے خود بڑا دکھ ہوا کہ دیکھیں وہ جا کے اتنی اچھی انہوں نے دعا کی. بس مجھے جو سچی بات لگ رہی ہے نا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو دعائیں کی ہیں اور ان کو مطلب بہت مطلب دعا دے دی نا, تو اصل میں مجھے چاہیے کہ ان کو طارق جمیل صاحب کو اینکر پرسنوں کو بھی دعا دینے کی ضرورت تھی. ان کو آپ نے دعائیں نہیں دی, اس لیے وہ کہتے یار تو ایک بندے میں دعا دے رہے ہیں, ہوتا ہے نا ساڈا کوئی نہیں, وہ ایسی گناہگار ہے. تو لگتی ہے ان کو کہ یار ہمیں اس نے پوچھا نہیں, ایک بندے کو انہوں نے ایک پاک صاف کردار دیا, باقی سب کو رگڑا لگا دیا. تو یہی بات ہے. تو طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, میں ان سے یہ کہتے کہ سر آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی ہے پولیٹیکل میں آ کے جو نا میڈیا جو ہمیشہ یہ پولیٹیکل اس کو ایشو بناتا ہے, تو آپ بھی کوشش کریں سر کہ آپ آئندہ جو ہے نا کہ مخلوق کو خالق سے ملانے والی بات کریں. یہ امیروں غریبوں کو اور کسی کو گناہ گار کہنا, کسی کو جھوٹا کہنا, وہ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن وہ جب آپ کہہ دیتی ہیں تو پھر وہ مسئلہ تو بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. اور میں نے جو ہے نا کہ جھوٹ کے بارے میں اب کیا بتاؤں کہ جھوٹ بھی کبھی کبھی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں چاہیے, جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میڈیا کا کام ہی جھوٹ ہے, وہ بینیفٹ بنتا ہی جھوٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں جھوٹ جو ہے نا اس کو بولے, لیکن وتھ رسپانسبلٹی. وہ اس لیے کہ اس جھوٹ بولنے سے اگر کسی کا دل نہیں ٹوٹ رہا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے مطلب جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کچھ چھپانا ہے, مطلب پردہ ڈالنا ہے. پردہ ڈالنے کے لیے اگر جھوٹ کی ضرورت پڑے تو میرا خیال ہے وہ آپ بول سکتے ہیں, لیکن میڈیا والا جھوٹ نہیں چلے گا کہ آپ کسی کے پردہ اٹھانے والی بات کریں. تو وہاں پہ جو میں نے ایک بات سنی, بزرگوں سے ہی میں نے سنی تھی, کہنے لگے کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. میں کہ مفتی نہیں ہوں, لیکن جو میں نے دین کے رستے میں چل کے 2-4 واقعے سنے, وہ بزرگوں نے سنا ہے. کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی آتے تھے, مطلب کیونکہ انہوں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, وہ رب سے بات کرتے تھے. تو کہنے لگے ایک وہ پروسیکیوٹر مطلب فحاشہ عورت آئی ان کے پاس, تو مطلب طوائف جسے کہہ سکتے بازاری عورت تھی مطلب. تو اس کو پتا تھا کہ یہ خدا سے باتیں کرتا ہے بندہ, اس کے پاس میں جاؤں شاید میں کچھ کویشچن کروں اور یہ میری کوئی رستہ نکل آئے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, تو کہنے لگے موسیٰ تم خدا سے باتیں کرتے ہو, جا کے پوچھو خدا سے کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی. میں دوزخی ہوں, میں دوزخ میں جانے والی ہوں یا جنتی ہوں, کہ جنت میں جانے والی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. جب وہ گئے موسیٰ علیہ السلام, کہنے لگے کہ کوہ طور پہ جب رب سے بات کی تو انہوں نے پوچھا رب سے کہ وہ ربا پوچھ دی کہ میں جنتی ہے کہ دوزخی. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ رب نے فرمایا ان سے کہ نہیں, اس کو جا کے کہہ کہ تو جنتی ہے. جنتی ہو مطلب یہ کہ وہ رب بھی جو ہے نا وہ دوزخی کو بھی نا جنتی بنا دیتا ہے. کیوں, اسے پتہ ہے کبھی نہ کبھی یہ توبہ کر کے آ جائے گا میرے پاس, تو توبہ کی بات ہوتی ہے نا. تو لیکن اسے کہ جا کے بتاؤ کہ جنتی ہے. کہنے لگا اچھا. وہ گئے, اور جب آئی دوسرے دن عورت کہنے لگی ہاں موسیٰ پوچھا آپ نے اللہ میاں سے, رب سے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں رب کہتا ہے کہ تو جنتی ہے. کہتی موسیٰ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, میں ہو ہی نہیں سکتی جنتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو دوبارہ جا, سم تھنگ رانگ, کہ آپ نے غلط سنا ہے وہاں سے. تو کہنے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے, جا کے پھر پوچھا, کہنے لگے ربا وہ پھر پوچھتی ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی رب سے, کہ میں تو اتنے گناہ کرتی ہوں, گناہ گار عورت ہوں, اور مجھے جنتی کہہ دی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ آئے دوبارہ دوسرے دن, پھر جب اسے پوچھا تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں, وہ رب کہتا ہے تو جنتی ہے.
وہ کہنے لگی نہیں موسیٰ تجھے یا تو سوال کرنے میں پرابلم ہوئی ہے یا رب کو جواب دینے میں پرابلم ہوئی. کہنے لگی میں نے یہ گناہ کیا, میں نے وہ گناہ کیا. جب اس نے گناہ گنانے شروع کیے نا تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ یار اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والی اس کو جنتی, رب نے کیسے کہہ دیا ہوں بچہ. تیسری دفعہ پھر جب گئے اور رب سے پوچھا, کہنے لگے رب وہ تو کہتی ہے میں گناہ بھی کیتا ہے وہ بھی کیتا ہے. رب نے کہا نہیں اب وہ جہنمی ہے. وہ کہنے لگے چلے جاؤ واپس. وہ آئے جب واپس تو اس عورت نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیں. میں کہا نہیں وہ اب رب کہتا ہے اب تو جہنمی ہے. کہتی ہاں یہ ہوئی نا بات, مجھے پتا تھا. تو جس بندے کو جو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, میں جہنمی ہوں, میں گناہ گار ہوں, سب کچھ اس کو پتا ہوتا ہے, اس کے ضمیر کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ ساری پبلک بیٹھی ہوئی تھی, جتنے بھی ہوتے ہیں نا لوگ بیٹھے, تو انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہوا. کبھی انہوں نے کہا پوچھیں گے اپنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مسئلہ کیا ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ لیں میں خدا سے ہی پوچھ گیا ہوں کہ اللہ یہ کیا کیا تو نے, پہلی دفعہ تو نے جنتی جنتی کہہ دی. کہنے لگے دیکھو موسیٰ میرا اور اس عورت کے درمیان جو نا ایک اپنا رابطہ ہے, اپنا رابطہ اپنا تعلق ہے, اور اس کے اندر میں نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پردہ میرے اور اس کے درمیان میں ہے. تو میرے درمیان میں جو پردہ ہے نا اس کے اندر کوئی کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو گناہ گار ہے, تو دوزخی ہے, تو جھوٹا ہے, تو فریبی ہے, تو دغے باز ہے, تو فحش ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب کا اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ کہنے لگے پھر تو کہنے لگے اب جب 2 دفعہ تو میں نے اپنا پردہ تو اٹھایا ہی نہیں. اس کے بعد کہنے لگے جب اس نے اپنا پردہ خود ہی اٹھا دیا, جب اس نے گناہ گنوانے شروع کر دیے, تو کہتے تو نے اپنا پردہ خود ہی اٹھا دیا تو میں پردہ کہاں ڈالوں. تو رب بھی پردہ نہیں پا سکتا نا اسے. تو یہی بات ہے کہ کسی کو دوزخی کہنا, گناہ گار کہنا, یہ جو میں نے سنا ہے, میں بھی کبھی بھی کوشش کرے نہ کہیں. جب آپ کہیں گے تو لازم بات ہے ریئیکٹ کریں گے. جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے تو وہ تو ریئیکٹ کرے گا آپ کو, گناہ گار چور کو چور کہیں گے تو ریئیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ میری بھی کوشش ہے, لو اینڈ پیس ٹیلی ویژن کے اوپر میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ مغل صاحب جو ہے نا لو اینڈ پیس میسیج آپ لوگوں کو دے. جو میڈیا ہے نا, جو میڈیا یہ جو میڈیا عام میڈیا نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مغل چینل ایک ایسا چینل بنے جو کہ واقعی آپ کو ٹروتھ جسے کہتے ہیں نا دل کی بات آپ تک پہنچے, کوئی لگی لگائی نہیں کہ مطلب کسی لگائی بجھائی والا نہیں میڈیا. اور یہ میرا مشن ہے یہاں پہ, اس لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل پہ میں بیسیکلی تو میں جاپان میں جاپنیز چینل پہ آتا ہوں لائیو اور جاپنیز پروگرام میں کرتا ہوں. لیکن کچھ میرے پاکستانی بھائیوں میں عزیز دوست پوری دنیا میں وہ کہنے لگے مغل صاحب جناب ساڈے لیے بھی کوئی تھوڑا جا اردو چ بول دیا کرو یا پنجابی چ بول دیا کرو, کہ ہمیں سمجھ نہیں, آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو دنیا سن رہی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے, لیکن سمجھانے کے لیے وہ پیر پیغمبر نبی پتہ 1,24,000 آئے نا, وہ نہ کرو بدے نہیں سمجھے کہ ہم لوگ کہاں سمجھائیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کی بات دعا, وہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ اس کو ہم لوگ سمجھانا جو ہے نا آسان کام نہیں ہے. تو سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. تو ہمایوں مغل یہی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو ایک اپنا میسیج پہنچائے بات کرنے کی. تو یہ میری دلی مطلب مجھے بھی ملامت ہو رہی تھی کہ مجھے اس پہ ضرور بولنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے مجھے میسیج آ رہے تھے کہ مغل صاحب آپ پلیز بولیں. حالانکہ یہاں جماعت کے لوگ میں نے ان کو بڑی کوشش کی کہ میں نے کہا اپنے جو دعوت و تبلیغ کے کام والے ساتھی ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ لائیو تھوڑا اس پہ ڈسکس کریں, لیکن وہ اوائڈ کرتے ہیں اس چیز سے کہ نہیں یار ہم میڈیا میں نہیں آ, ہمیں منع کیا گیا, نہ ہماری فوٹو آنی چاہیے نہ ویڈیو. تو میں ان کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن سارے میرے بزرگ بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے. تو یہ میری چھوٹی سی کارگزاری تھی کہ میرا بھی تعلق تبلیغ سے ہے, لیکن میں داڑھی نہیں رکھی, بغیر داڑھی کے تبلیغ والا ہوں. اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ میڈیا کے جو نا پازیٹیو میڈیا کے طریقے سے آپ بتائیں, اور دعا کریں کہ ہمارا پاکستان جو ہے نا یہ جتنے بھی بلائیں آفتے ہیں نا, وہ مولانا نے جو دعا کی ہے بس دعا کر سکتے ہیں ہم. آفت کو ٹالنے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ آپ دعا کریں. کہتے رب دا پلا کل دا پلا کل دی خیر. میری ماں بھی کہتی تھی پتر ہک اللہ تے ہک رسول, کسی فرقے سے نہیں پڑھنا ہے. وہ تبلیغ والے کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اس لیے میں آئی لو دیم, نہ یہ سنی ہے نہ یہ وہابی ہیں نہ یہ شیعہ ہیں. بس یہ ایک کہتے ہیں کہ ہم دائی ہیں. دائی کا مطلب ہے دعوت دینے والے ہیں. بس آ جاؤ بھائی رب والے پاسے. تو میری بھی آپ سے دعا ہے کہ رب والے پاسے لگے رہو, رب کا نام لیتے رہو. وہ کہتے ہیں بس اللہ کا نام لو تو بس جو بھی کرنا ہے دل کی بات کریں. تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں لائیو آپ سے بات کروں. تو یہ مجھے ابھی آج میرے جو جاپنیز آئی ٹی انجینئر والے ہیں انہوں نے سیٹنگ کر کے دی ہے گیلری میں, کہ لگے مول صاحب آپ کو ہم بنا دیتے ہیں, اور کوشش کریں کہ آپ 10-15 منٹ پبلک کے ساتھ بات کریں. اتنی لمبی بات میں کرتا نہیں ہوں اصل میں, لیکن وہ دل کو لگی ہوئی تھی بات کہ نہیں وہ اس کو ضرور کرنا ہے, اور مجھے لائیو ہی کرنا ہے, کہ ریکارڈ کر کے نہیں کرنا. جس تک بات پہنچنی ہے پہنچے وہاں پہ, پورے پاکستان پوری دنیا میں پہنچے.
دین جو ہے نا وہ دین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، وہ داڑھی سے نہیں ہوتا، یا فقط وہ تو ایک سنت تو ہے اب جو اگر آپ نہیں رکھتے، لیکن آپ اپنے اعمال کے ساتھ اپنے کریکٹر کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو پیار دیں، محبت دیں، اور اپنے اپنے دین کے اوپر جو بھی فرقہ ہے. میرا تو اصل میں میں تو گرجوں میں بھی جاتا ہوں، جاپنیز ٹیمپل میں بھی جاتا ہوں، ان کے بھی ساتھ میری ایک اپنی اسپیشل قسم کی ان کے ساتھ الائنمنٹ ہے. اور ابھی نیکسٹ ویک میں جا رہا ہوں، کیونکہ میرا کام ہی ہے کہ یہاں اسپیچ کرنا جاپنیز میں. تقریباً 5,000 آدمی، 10,000 آدمی کی جو گیدرنگ ہوتی ہے ان میں مکس وہ ٹیچرس کو اسپیکرس کو بلاتے ہیں. ان میں سے میرا خیال ہے کہ آئی ایم دا اونلی پاکستانی جو کہ رسپیکٹیبل ہوں یہاں پہ. اور مجھے ایز اے مسلم وہ کہتے ہیں کہ پہلے اذان دے، اس کے بعد پھر میری باتیں بھی سنتے ہیں. کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ میں اپنے طریقے سے ان کو جو بھی دعوت دے سکتا ہوں، کہ ملانا وہ یہ کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانے والی بات ہی کرتا ہوں میں ان کے ساتھ، لیکن ان کے جاپانی طریقے کے ساتھ. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر میرے باتوں کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو آپ برا نہ منائیے گا، لیکن یہ کوشش کریں کہ میڈیا کی باتوں کو آپ بلیو نہ کریں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نا پازیٹیو میڈیا ہے، آپ اپنا میڈیا بنائیں اور اپنے دل کی بات نکالیں، غصہ نہ کریں اور مطلب اینگر بھی نہ کریں، بس حقیقت کی بات بتائیں کہ آپ دنیا کو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا پیغام تھا آج ہمایوں مغل کی طرف سے جاپان سے. امید ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے، امید آپ کو یہ میری باتیں بری لگی ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. میں بھی مولانا جمیل کا طارق جمیل کے ساتھ میں غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ معافی مانگنے کا طریقہ انہوں نے سکھایا ہمیں کہ پتر جتنے بھی ہے بس سر چک لے. خود اب غلط نہیں بھی ہیں ہم، پھر بھی معافی مانگ لیں. اگر کسی کا دل دکھتا ہے نا، دل دکھانے کی وجہ سے معافی مانگنے سے اگر اس کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں. تو بہت بہت شکریہ. امید ہے انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ تھا ہمایوں مغل جاپان.